लमसेक्सी बाय वहीबा फ़ातिमा। किस नंबर 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरे में दाखिल होकर एक गहरी सांस भरते ज़िया ने इसका हाथ नरमी से छोड़ा और इसके होश रुबा महकते क़यामत खेज़ हसीन तरीन वजूद से बुरी तरह निगाहें चुराई थीं। वो तनफन करती आकर सोफ़े पर बैठी और आंखों पर हाथ रखकर भी आवाज़ आंसू बहाने लगी। ज़िया ने अपने लब बुरी तरह दांतों तले कुचले। वो आहिस्ती से आकर इसके पहलू में सोफ़े पर बैठा था। जानता था वो बुरी तरह हर्ट हुई है। भला यूनिवर्सिटी में या पहले कभी कब इसके सर से दुपट्टा ढका देखा था। वो मुकम्मल लिबास पहनती थी और खुद को ढांप कर और छुपा कर रखती थी, और शायद इसी बात ने सबसे ज़्यादा ज़िया हैदर को इसकी जानिब अट्रैक्ट किया था। ये बेहुदा और घटिया लिबास पहनने की ज़रूरत ही क्या थी आखिर? ज़िया ने नरमी से कहा था, मगर अल्फाज सख्त थे। एक गहरी निगाह इसके दिलकश नाजुक सरापे पर डाली। इन्होंने कहा था मुझे। वो भड़की। हाथ हटाकर ज़िया की जानिब देखा तो ज़िया को अपना दिल सीने से निकलता महसूस हुआ। बहुत खूब। कल को वो कहेंगी कुएं में छलांग लगा दो तो लगा दोगी क्या ज़ुल्नौरीन ज़िया हैदर? ज़िया ने मीठा सा तंज किया था। इन्होंने कहा ये इनके और इनके बेटे की इज्जत का सवाल है। वो फिर काट खाने को दौड़ी, लेकिन अब जाने क्या हुआ था कि इसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो इस नीम आरियां लिबास में ज़िया हैदर के सामने कितनी सुकून से बैठी है, जबकि इसका कोट तो पहले ही कंधे से सिरक कर सोफ़े की जीनत बन चुका था। शायद महरम और पाकीज़ा रिश्ते की खूबसूरती ही यही होती है कि आप चाहें जिस हालत में भी हों खुद को महफूज और मुकम्मल तसव्वुर करते हैं। मुझे वहीबा फ़ातिमा के इस नावल में ना जहाँ तक फ़ील हो रहा है वो ज़्यादातर क्या मुझे शायद फ़ील हुआ है, बाकी उनके राइटिंग स्टाइल में शायद उन्होंने कुछ और पैगाम दिया हो। मुझे ये पैगाम मिल रहा है, मुझे लगता है वो ज़ना से रोकने का पैगाम दे रही हैं। ठीक है, ज़ना एक कर्ज़ है और जो है और औरतों को अपनी इज़्ज़त को महफूज रखने का कह रही हैं, और पर्दे का भी थोड़ा बहुत है इसमें। तो ज़्यादातर मुझे लगता है इसमें लड़कियों के लिए ही पैगाम है जो अपनी इज़्ज़त जो है किसी के भी बातों में आ जाती हैं और घर की दहलीज पार कर जाती हैं। ये है कुछ पैगाम, काफ़ी पैगाम हैं इसमें। मुझे ये एक एज अ मैसेज नावल भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेरी या मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त तुम्हें सर महफल आई कैंडी बनाने में नहीं, बल्कि मेरी इज़्ज़त तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में है। तुम्हें हर धूप छाँव से महफूज करने में बेवकूफ़ और करने में हाँ महफूज करने में है बेवकूफ़ औरत। वो इसके होशरुबा सरापे से निगाहें चुराता अपनी टाई की नॉट ढीली करने लगा। नौरीन से कोई बात नहीं बन पाई थी, बल्कि दिन ब दिन इस शख्स की अज़मत और आला किरदार का मुतारफ़ होना पड़ रहा था। तभी वो इस पर झपटती इसकी शर्ट मुठियों में दबोचती गुर्राई थी। तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे आई कैंडी बनने का शौक है? नौरीन के अल्फाज मुकम्मल नहीं हो पाए थे। ज़िया ने नरमी से इसकी कमर के गिर्द हाथ हमाल करते इसे अपने सीने से लगाया था। वो बुरी तरह बौखलाहट का शिकार हुई। चौंक कर इसके महमूर जज्बे लुटाती निगाहों में देखने लगी। अच्छा, सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ, बाहर तो इस हुलिये में दम निकला जा रहा था, अब मेरे सामने क्यों रेड वेलवेट केक बनी बैठी हो? ज़िया ने शरारत से कहते इसके सुर्ख रंग में रंगे लबों पर चोट करती इसकी आंखों में झांक कर कहा। तो नौरीन अपने ही हुलिये पर बेतहाशा शशदर रह गई। हाँ, वो भला इस शख्स के सामने कितनी बेहिजाब होकर क्यों इतने इत्मीनान से बैठी थी? क्यों कि तुम? नौरीन की ज़ुबान लड़खड़ाई। इसकी गहरी जज्बे लुटाती निगाहों में वो ज़्यादा देर देख नहीं पाई थी। इसकी कंधे से शर्ट मुठियों में दबोचती निगाहें चुराई। क्योंकि मैं तुम्हारा लिबास हूँ, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे जिस्म व जान का मालिक। निगाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है नौरीन, जो दो बिल्कुल अजनबी लोगों को एक दूसरे का महरम रूह एक दूसरे की चादर बना देते हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। नौरीन ने इसकी आंखों में भड़कते जज्बात के आतिश फशां से निगाहें चुराईं तो ज़िया ने अपने दिल की आवाज़ पर लब्बाइक कहते इसकी आंखों पर अपने दहकते लब रखे। कमरे में फसूं खेज खामोशी छा गई। नौरीन इसकी इस एटीट्यूड से घबराई थी, तभी इससे अपना आप छुड़ाकर ड्रेसिंग रूम में गुम हो गई। ज़िया ने एक गहरी सांस अपने अंदर खींची और आज दिन के तमाम वाक़यात बारीक बीनी से अपने दिमाग में दोहराने लगा। 2 दिन यूं ही गुजरे। नौरीन ने यूनिवर्सिटी वापस ज्वाइन कर ली थी, पर यूनी में ज़िया से वैसे ही कट कर रहती थी जैसे ज़िया से इसका कोई ताल्लुक ना हो। अगर इसी लड़की को ज़िया के करीब भी देखती तो नखुवत से मुंह फेर लेती, गोया कोई फ़र्क ना पड़ता हो। लेकिन इसके बरअक्स इसे फ़र्क तो हकीकतन पड़ता था, पर वो जलना कुड़ना ज़ाहिर करना इसकी अना की तौहीन थी। इन 2 दिनों में इसकी ज़िया की कज़न इस अध फरंगी मेहरान एक सेकंड
ضیاء کی کزن فرنگی مہران سے 2-3 بار ملاقات ہوئی تھی اور ان ملاقات میں اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ شدید قسم کا چپکو اور خوش فہم انسان ہے۔ ضیاء کو جلانے کے لیے اس نے 2-3 بار مسکرا کر بات کی تھی، جس کا ضیاء پر تو خاک اثر پڑا تھا، الٹا وہ چپکو انسان اس کے آگے پیچھے گھومنے لگا تو وہ خود جل بھون کے کباب ہو گئی تھی۔ عجیب بے پرواہ سا انسان تھا، کہاں تو وہ اس کی بیوی تھی اور اس سے ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا وہ کسی سے بھی بات کرے۔ ابھی بھی اپنی کلاس میں تھی اور اس بے شرم ان آدمی کو ایک لڑکی سے فری ہوتے دیکھ اس کا خون خام خواہ کھول رہا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی وہ محض اسے دکھانے اور چڑھانے کو یہ سب کر رہا تھا کہ شادی سے پہلے وہ بہت ریزرو رہتا تھا۔ آخر ایک ہی کلاس میں یونیورسٹی کا 4تھا سال تھا، وہ لڑکیوں سے بالکل فری نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا اور ضیاء کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھتے دل ہر چیز سے چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹی کلاس سے باہر نکل گئی۔ ضیاء کی مسکراتی سرشار نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، پھر بھی ساختہ منہ سے کہہ کر نکلا۔ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ اچانک اس کے پاگل ہونے کا گمان ہوا، پر ضیاء کی ہنسی کی وجہ نورین کا بچکانہ رویہ تھا۔ کہاں تو وہ اسے جلانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، پر خود ہی جل بھن رہی تھی۔ اب وہ کیا بتاتا اسے کہ وہ غلط کوشش کر رہی ہے، وہ اس پر اعتبار کے معاملے میں اس انتہا پر ہے کہ نہ آنکھوں دیکھے پر یقین کرے گا، نہ کانوں سنے پر یقین کرے گا۔ نورین یونیورسٹی سے نکل کر کچھ دیر کے لیے اپنے میکے چلی گئی، پھر وہاں چند گھنٹوں کا وقت گزارنے کے بعد سسرال میکے میں جتنا وقت اس نے گزارا، اس میں سے اس نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے منہ سے صرف ضیاء کی تعریفیں سنی تو نہ چاہنے کے باوجود ایک انجانی خوشی نے دل میں جنم لیا۔ جو بھی تھا، جیسے بھی ہوا تھا، پر تھا تو وہ اسی کا شوہر۔ وہ میکے سے لوٹی تو لاؤنج میں ہی اس کی ساس اور مہران بیٹھے تھے۔ نورین نے کچھ وقت سوچا کہ ساس کو سلام کرے، پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ نیکی کر کے خود پر ہی مصیبت میں پھنسنے کا شوق اسے ہرگز نہیں تھا۔ عالیہ بیگم یہ دیکھ سر تا پیر سلگ گئیں۔ وہ مڈل کلاس لڑکی ان کے آگے جھکنے اور اپنا آپ منوانے کی بجائے انہیں اکڑ دکھا رہی تھی۔ اس میں ایٹیٹیوڈ بہت ہے۔ مہران نے کان کھجاتے مسکراتے ہوئے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہاں، جبھی تو تم سے مدد مانگی ہے، وہ قوت سے بولی۔ آپ کو لگتا ہے یہ پلان کامیاب ہوگا؟ میں نے ضیاء کی آنکھوں میں اس کے لیے بے تحاشا محبت دیکھی ہے۔ وہ اپنا خدشہ ظاہر کر رہا تھا، جس پر وہ گہرا مسکرائیں۔ اسی بے انتہا محبت میں جب اعتبار ٹوٹتا ہے تو محبت کا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ بس تم اپنا مقصد یاد رکھو۔ وہ سنجیدگی سے بیٹھتی اٹھ کھڑی ہوئیں، یہ کیا، چلو جو بھی ہے۔ وہ کمرے میں چلی گئیں۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ نورین جو یونیورسٹی سے آ کر سو گئی تھی اور اب ایک بھرپور نیند لے کر اٹھی تھی، کمرہ خالی پا کر چونکی۔ وقت دیکھا تو رات 9 بج رہے تھے اور ضیاء اب تک نہیں آیا تھا۔ یہ سوچتی وہ کمرے سے باہر نکلی، کچن سے نکلتی ملازمہ سے ایک کپ کافی کا کہتی ضیاء کا بھی پوچھا تو معلوم ہوا وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ تم میری کافی چھت پر لے آنا، حکم دیتی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ شادی تو کر لی، پر شادی شدہ زندگی کے طریقے نہیں آئے۔ کم ظرف کلموہا یہ توفیق نہیں ہوئی کہ بیوی کو اطلاع دے دوں کہ اس وقت کہاں آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں صاحب بہادر۔ یہ کیا بات ہے، کم ظرف کلموہا؟ واہ ذوالنورین کہنے لگی تھی میں، نورین کیا کلمات ادا کری تم اپنے شوہر کے بارے میں، اور آگے سے اس سے توقع کیا کرتی ہو؟ ٹھیک ہے۔ غصے سے چلتی کرتی ماتھے پر بل ڈالے وہ چھت پر گئی تو تیز ہوا کے جھونکے نے چھوتے اس کا استقبال کیا۔ وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہوتی آنکھیں بند کیے اس ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ جب کچھ دیر بعد پورچ میں گاڑی کی آواز سنتے چونکی، نیچے دیکھا تو گاڑی سے ضیاء اتر رہا تھا۔ اس کی نظر بھی نورین کی جانب اٹھی تو لب مسکرائے، پر نورین نے خفا ہوتے سختی سے نظر پھیر لی۔ کچھ پل بعد واپس وہاں دیکھا تو ضیاء اب وہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچتے پلٹی تو بے اختیار منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور مہران کے ہاتھ میں پکڑی گرم کافی کے کپ سے اس کا ہاتھ ٹکرایا تو کچھ کافی اس کے ہاتھ پر گری۔ وہ سسکتی آواز نکالتی اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ سسکی کی آواز نکالتی ہو سکتا تھا یہ تو چلو۔ وہ سسکتی آواز نکالتی اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ اس وقت مہران نے کافی کا کپ نیچے رکھتے اچانک نورین کا ہاتھ پکڑا۔ چھت کے دروازے پر کھڑے ضیاء کے ماتھے پر بل پڑا۔ مہران نے ضیاء کی موجودگی محسوس کرتے فوراً اپنے لب نورین کے جلے ہاتھ پر رکھنا چاہے، جبکہ نورین ضیاء کی موجودگی سے انجان ساکت کھڑی تھی، لیکن اس سے پہلے مہران کے لب اس کے ہاتھ کی پشت کو چھوتے نورین کا الٹا ہاتھ گھوما اور مہران کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے نورین کو دیکھنے لگا، جبکہ ضیاء نے اب کی بار مسکراتے اپنے قدم پیچھے لے لیے اور سیڑھیوں سے اترتا سیٹی کی دھن بجاتا کمرے میں چلا گیا۔ یوں غصے سے نورین کی طرف بڑھتے اس نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا۔ اب وہاں
ज़ا نہیں تھا، مطلب وہ غلط فہمی پال کر جا چکا تھا۔ مہران اچانک غصہ پیتا گہرا مسکرایا۔ نورین اس کی اچانک بدلتے تاثرات دیکھتی الجھ گئی۔ کوئی بات نہیں بھابی جی، آپ کا یہ تھپڑ بھی مجھے قبول ہے، اسی بہانے آپ نے چھوا تو صحیح۔ ایک آنکھ دباتا وہ بعد میں اس سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتے وہاں سے چلا گیا۔ نورین نے غصے سے بڑبڑاتے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر تن فن کرتی خود بھی چھت سے نیچے اتر گئی۔ کمرے میں آئی تو ضیا کو صوفے پر بیٹھی دیکھا۔ وہ آنکھیں موندے صوفے سے سر ٹکائے نیند دراز تھا۔ زور سے دروازہ بند کرتی وہ کمرے میں ہاتھ باندھے ضیا کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں ضیا، حیدر، اور خبردار جو تم نے مجھے لینے آئے، تمہیں میری کوئی پرواہ ہے بھی نہیں کہ ایک سیکنڈ میں نے غلط بولا ہے پرواہ ہے بھی کہ نہیں، سارا دن نہ جانے کہاں غائب رہتے ہو اور بتانے تک کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس نے تنک کر غصے سے آگ بگولا ہوتے کہا۔ دوپہر گئی تو تھی میں کہ اب پھر اماں کی یاد آ رہی ہے۔ اپنی آنکھیں کھولتی اس نے سنجیدگی سے کہا، پھر اس کے لہجے کا سرد پن محسوس کرتی نورین ٹھٹکی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں میکی گئی تھی؟ ضیا، حیدر تم مجھ پر نظر رکھ رہے ہو؟ تڑک کر پوچھا۔ نہیں، نظر نہیں رکھ رہا، گھر آیا تھا تمہارے پیچھے پر تم بنا اجازت بلکہ بنا بتائے میکی میں تھی۔ کھڑے ہوتے وہ نورین کے برابر سے نکلتا واش روم میں چلا گیا۔ اس کا لہجہ سادہ تھا پر نورین کو نورین کو تھکا تھکا سا لگا تھا۔ مجھے لگا نورین نے تھوک نکلا ٹھیک ہے، نورین کو تھکا تھکا سا لگا۔ وہ کچھ سوچتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہیں ضیا نے مجھے چھت پر مہران کے ساتھ تو نہیں دیکھ لیا؟ جب آیا تھا تب تو مسکرا رہا تھا، اب کیا ہوا؟ لب دباتے وہ سوچنے لگی۔ جب ضیا فریش ہو کر واپس کمرے میں آیا اور لائٹ آف کرتے بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ ضیا کا یہ خاموش رویہ اسے پہلی بار چبھا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے صوفے پر نیند دراز ہو گئی۔ پھر جب نیند اس پر بھی غالب آنے لگی تو نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے صوفے سے اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب لیٹتے آنکھیں موند لیں۔ کچھ لمحے لگے، وہ گہری نیند میں چلی گئی تو ضیا نے کروٹ اس کی جانب بدلی۔ نورین کو اس کی جانب نورین کی اس کی جانب پیٹ تھی۔ وہ نورین کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتی اسے پیچھے کھینچ گیا۔ نورین کی پشت اس کے سینے سے لگی اور نورین کے سر کے نیچے تکی کی جگہ ضیا کا بازو تھا۔ I love you more than my life، نورین کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے خود بھی پرسکون نیند سو گیا، جبکہ دوسری جانب کوئی کمرے کے باہر چکر کاٹتا مستقل اندر اٹھتے اشتعال کو روک رہا تھا۔ مہران کا غصے سے برا حال تھا۔ اب یہ معاملہ اس کے لیے تفریح نہیں بدلہ بن چکا تھا جو وہ کل ہی چکانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ لیں، وہ کیفے میں اکیلے بیٹھا تھا جب ریم نے ٹیبل پر 200 روپے رکھے۔ نظر اٹھا کر ریم کے چہرے کو دیکھا جہاں واضح خفگی تھی۔ شکریہ، میں تم سے یہ پیسے کبھی نہیں لیتا، پر میرے لیے یہ پیسے قیمتی ہیں جنہیں تم نے جمع کیا تھا، میں ساری زندگی انہیں سنبھال کر رکھوں گا۔ وہ مسکرا کر پیسے جیب میں رکھ چکا تھا۔ گہری نظروں سے ریم کا چہرہ دیکھتے کہا۔ وہ جان بوجھ کر اکیلے کیفے میں بیٹھا تھا کیونکہ جانتا تھا کل کی شرٹ کی وجہ سے وہ ضرور اسے اپنی شکل دکھانے آئے گی۔ جی؟ ریم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ادھر ادھر دیکھتے ایحان نے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ چونک کے پیچھے ہوئی، دل اچانک سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ ایحان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حسین لگ رہی ہو، ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالتی وہ ریم کو پتھر چھوڑ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ ریم کئی لمحے وہاں ویسے ہی سن کھڑی ایحان کی خوشبو اپنے ارد گرد رقص کرتی محسوس کرتی رہی، پھر ہوش میں لوٹی، بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا، ہونٹوں پر اچانک مسکراہٹ مچلی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایحان دل شیر جا چکا تھا۔ ایحان کا دن اسے دیکھ کر کیسا گزرا یہ الگ بات تھی، پر اس کا دل اور دن دونوں آج بہت خوشگوار گزرے تھے۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود بات پہ بات مسکراتی رہی تھی۔ پہلی بار دل نے یوں انگڑائیاں لی تھیں کہ روم میں محبت کی کلیاں سی چڑکنے لگی تھیں۔ اپنا آپ کافی اہم لگنے لگا تھا۔ وہ اپنی اچانک تبدیل ہونے والی کیفیات سے انجان تھی، بس اتنا جانتی تھی ایحان کے الفاظ دل میں گدگدی مچا رہے تھے۔ گھر جا کر بھی وہ چہکتی رہی۔ چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت اور دل فریب ہوتا ہے۔ اگلے دن بھی وہ سب سے پہلے ایحان کو شکل دکھانے گئی، لیکن اس بار شرط اور اس کی فرمائش سے زیادہ اس کا اپنا دل شور کر رہا تھا۔ معاملہ یوں ہی شروع ہوا اور ایحان کی سوچ سے زیادہ رفتار پکڑ گیا۔ محض 4 دن لگے تھے۔ وہ اب ایحان کو دیکھ کر شرمانے لگی تھی، اس کی نگاہوں میں دیکھتے جھجکنے لگی تھی۔ انگ سے محبت کے سوتے پھوٹتے محسوس یہی لکھا ہے بھائی محبت کے سوتے پھوٹتے محسوس ہوتے۔ بات پہ بات مسکرانے لگتی تھی، کیوں نہ کرتی یہ واردات دل کے ساتھ ایسے ہی تو ہوتی ہے، بہت چپکے سے دبے پاؤں۔ محبت ایسے ہی تو دل میں پنجے گاڑتی ہے کہ ہر لمحے کے ساتھ اپنے ساتھ جکڑتی جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ایحان کے ساتھ ہوا تھا کہ اس کے کاغذ جیسے دل پر روز ایحان کے خوبصورت جملے اور محبت بھری نگاہیں اپنی تحریر رقم کرتی تھیں۔ وہ گھر میں اکیلے بھی مسکرانے لگی تھی۔ اس کے اندر چند دنوں میں رونما ہونے والی یہ تبدیلی نعمان علی نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ ایک عمر گزاری تھی، انہوں نے بیٹی کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے۔
اس کی آنکھوں میں در آنے والے 7 رنگوں کے آخر کیوں نہ سمجھتے، پر ڈائریکٹ پوچھنا یا روکنا انہیں مناسب نہیں لگا۔ اس وجہ سے کوئی بہتر طریقہ سوچنے لگے۔ کیا ہو رہا ہے گڑیا؟ صبح 7 بجے کے وقت وہ کچن میں داخل ہوتے پوچھنے لگے۔ وہ بابا، میرے دوست کو میرے ہاتھ کا پراٹھا بہت پسند ہے تو اسی کے لیے میتھی کا پراٹھا بنا رہی تھی، وہ لب کترتی بتانے لگی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ کیا نام ہے دوست کا؟ سادگی سے ایک اور سوال کیا۔ نیلم نام ہے، نئی دوست بنی ہے، آپ نہیں جانتے۔ پراٹھا توے پر، میں نے کہنا تھا پراٹھا توے پر ڈالتے آنکھیں میچتے جواب دیا، صحیح، ایسے دوست مت بنانا جس سے عزت پر حرف آئے۔ باقی میری گڑیا بہت سمجھدار ہے، وہ بول کر کچن سے نکل گئے تھے، لیکن ریم کو ساکت چھوڑ گئے تھے۔ وہ لب کترتی سوچنے لگی، ہاں انجانے میں محبت ہو گئی تھی، مگر اس محبت سے زیادہ اسے ہمیشہ اپنی عزت خودداری ہی پیاری رہنی تھی۔ وہ کسی قیمت پر اپنی عزت پر حرف بھی نہیں آنے دینے والی تھی۔ پر اس عزت پر حرف کیسے آتا؟ ایہان دل شیر اس کے باپ کا مالک تھا، بقول اس کے بابا کے بہت نیک سیرت اور اچھے کردار کا رحم دل شخص تھا۔ نعمان علی کو پسند تھا وہ رشتہ مانگتا تو نعمان علی خوشی خوشی راضی ہو جاتے۔ وہ مطمئن تھی کہ معاملہ ایہان اس طرح ڈیل کرے گا کہ اس کے بابا کو شک بھی نہیں ہوگا کہ اس میں وہ یا اس کی پسندیدگی بھی شامل ہے۔ یوں بھی وہ جس طرح اسے دیکھتا تھا، تعریف کرتا تھا، اس کی عزت و احترام کرتا تھا، ریم کو اس کی محبت اس کے ہر عمل سے جھلکتی نظر آتی تھی۔ ابھی تک ایہان نے کبھی اس کا ہاتھ تک پکڑنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، ہاں، پر کبھی کبھی اسے ایہان کی نظریں بے باک لگتی تھیں، مگر وہ ان کے تاب نہ لاتے۔ خود لکھا ہوا ہے ادھر، صرف خود آنا ہے، ٹھیک ہے، لاتے خود کو اس کے سامنے سے غائب کر لیا کرتی تھی۔ انہیں سب باتوں کو سوچتے اس نے ڈبے میں پراٹھا اور چٹنی رکھی، تیار ہو کر عبایا پہنا، حجاب باندھا اور یونیورسٹی چلی گئی۔ یونیورسٹی کے کیفے میں داخل ہوئی تو اس بار ایہان کے ساتھ زین، ضیاء اور ملحق بھی تھے، لیکن پھر یہ سوچ کر خود اعتماد ہوئی کہ ایہان کے دوست ہیں۔ وہ خاموشی سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تو سب اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ایہان گہرا مسکرایا اور ایک نظر زین کے چہرے پر ڈالی جو ریم کو دیکھتے نظر پھیر گیا تھا۔ ایہان سوچ رہا تھا کہ شاید ریم کو انوالو ہوتے دیکھ اس کا دل ریم سے اچاٹ ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت بھی یہی تھی۔ زین کا ذہن تو آج کل اس چھوٹے فتنے سحر میں اٹکا ہوا تھا اور اب دماغ کہیں نہ کہیں اس رشتے کو قبول کرنے پر آمادہ ہو رہا تھا۔ ریم کو تو وہ پہلے ہی بھول چکا تھا۔ ریم اس کی محبت نہیں، صرف پسند تھی، وہ بھی آئیڈیل والی پسند۔ اس لحاظ سے تو کسی کو کوئی بھی پسند آ سکتا ہے۔ ایہان نے آگے بڑھتے اس سے ٹفن باکس لیا، یہ پلکیں گرا کہ انہیں یوں اٹھانا، بتاؤ میری جان سیکھا کہاں سے؟ وہ ریم کی اٹھتی گرتی پلکوں کے رقص کو دیکھتا گنگناتے ہوئے پلٹ گیا، جبکہ اس کے انداز پر ریم کی حالت ایک بار پھر غیر ہونے لگی تھی۔ لڑکیاں اسی طرح لڑکوں کے پیار میں پڑ جاتی ہیں، پھر غلط قدم اٹھا لیتی ہیں۔ دیکھتے ہیں اب ریم کیا کرتی ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا دیکھنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے کیفے سے باہر نکلی، پھر کچھ سوچتے واپس پلٹی۔ یہ تو بولنا بھول ہی گئی تھی کہ ٹفن باکس واپس دے دینا، کیونکہ گھر سے اس کے 3 ٹفن باکس غائب ہو گئے تھے اور اب کوئی ٹفن باکس نہیں بچا تھا۔ لیکن جب ٹفن باکس لینے اندر گئی تو کچھ فاصلے پر رکتے اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ جب ایہان نے بیرے لکھا ہوا ہے، ہاں، جب ایہان نے ویٹر بھی لکھا ہو سکتا تھا، بیرے تو بالکل ہی کہیں انگلش یوز کی ہوئی ہے اردو میں، ٹھیک ہے، اور کہیں اردو کوئی بیرا، آج کل تو بیرا کوئی بھی نہیں کہتا، ویٹر ہی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایہان نے بہرے کو بلا کر وہ ٹفن باکس اسے دے دیا، ساتھ اندر موجود پراٹھا بھی اس بہرے کو دے دیا، وہ وہیں کھڑی ساکت نظروں سے ایہان کو دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے ریم پر ضیاء کی نظر پڑی۔ آگ سے کھلنے کا شوق ہے تو جلنے کی ہمت بھی رکھنا، ضیاء نے مسکراتے ہوئے ایہان کے کان میں کہا تو وہ ناسمجھی سے ضیاء کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں ریم کو نم آنکھوں لیے کھڑے دیکھا تو پل میں سنجیدہ ہوا۔ اس کے دیکھنے پر ریم فوراً وہاں سے نکل گئی۔ ایہان نے گہری سانس لیتے آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر ایسا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ دل و دماغ دونوں اب نم آنکھوں میں کہیں جا اٹکے تھے۔ ضیاء یونیورسٹی سے آتا کمرے کی طرف قدم بڑھا ہی رہا تھا جب اچانک عالیہ بیگم راستے میں حائل ہوئیں۔ میں نے کہا تھا تم سے یہ مڈل کلاس لڑکیاں کسی کی وفادار نہیں ہوتی، کیا تم جانتے ہو وہ آج یونیورسٹی گھر جلدی کیوں آئی ہے؟ وہ تڑک کر بولی تو ضیاء انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے ساتھ مہران کو اپنے کمرے میں لے کر گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضیاء کو شدت سے کچھ انتہائی غلط ہونے کا احساس ہوا۔ قدم بے ساختہ ڈگمگائے وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے دروازہ کھولنے لگا تو اندازہ ہوا دروازہ لاک ہے۔ یہ دیکھتے عالیہ بیگم کی پیشانی پر بل پڑے۔ کتنی بار سمجھایا تھا مہران کو کہ دروازہ کھلا رکھنا ہے، پر اس نے دروازہ لاکڈ کیا تھا کیوں آئی ڈونٹ نو کیوں۔ عالیہ بیگم بھاگتی ہوئی گئیں اور ڈپلیکیٹ چابی کا
گچھا ضیاء کے ہاتھوں میں دیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ جو ہی اندر داخل ہوا اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ مہران شرٹ لیس نورین کے کندھے پر جھکا ہوا تھا۔ اس سے پہلے نورین چیختی یا کوئی دوسرا مزاحمت کرتی، عالیہ بیگم فوراً چیخیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عالیہ بیگم کی چیخ سن کر مہران ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا، جبکہ ضیاء کی نظریں نورین کے بکھرے حلیے پر تھیں۔ آنکھیں گویا خون چھلکانے لگی تھیں۔ مہران نے عالیہ بیگم کو ایک آنکھ ماری اور کمرے سے نکلنے لگا جب ضیاء نے اسے بازو سے پکڑتے روکا اور روتی ہوئی نورین سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ اگلے ہی لمحے ضیاء نے مہران کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ مارا اور وہ مکہ ایسا تھا کہ مہران کے دانت تک ہل گئے تھے۔ مہران اس کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ اس سے پہلے ضیاء مہران پر یا مہران ضیاء پر جھپٹتا، عالیہ بیگم بیچ میں دیوار بن گئیں۔ اسے میں دیکھ لوں گی کہ اس نے اپنی بھابھی پر ایسی نظر کیوں رکھی، کیوں اس مکار لڑکی کے بہکاوے میں آیا، اس کی اتنی ہمت کیسے بڑھی کہ یہ یہاں اس کمرے تک چلا آیا۔ تم اپنی بیوی کو سنبھالو، کتنوں کو مارتے پھرو گے، کتنوں کو روکو گے، جبکہ تمہاری بیوی خود سب کو دعوت نامہ پیش کرتی ہے۔ نفرت سے کہتے وہ مہران کو کمرے سے لے کر نکل گئیں۔ نورین پتھر بنی کھڑی تھی۔ عالیہ بیگم کے زہریلے جملے نے سماعتیں شل کر دی تھیں۔ ان کے جاتے ہی ضیاء بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ انہونی ہونے کا احساس چابک کی طرح روح پر پڑتا روح کو زخمی کر رہا تھا۔ وہ کڑیوں سے کڑیاں ملاتا گیا تو روح کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اپنی ہی بیٹی جیسی بہو کو وہ نیچے گرانے میں خود پاتال کی گہرائیوں تک جا گری تھیں شاید۔ نورین بیڈ پر گرتی بلک بلک کر رونے لگی۔ ضیاء نکل کر باہر آیا تو نظر مہران پر پڑی جو صوفے پر بیٹھا تھا اور عالیہ بیگم اس کے منہ پر مرہم لگا رہی تھیں۔ آج کی فلائٹ سے یہ واپس اپنے ملک جائے گا یا پھر قبرستان؟ ضیاء نے لہجہ کہا تو آبدہ بیگم کی تیوری پڑی۔ ضیاء نے لہجے کہا تو آبدہ بیگم کی تیوری پڑی۔ آئی ڈونٹ نو، اسی طرح لکھا ہوا ہے، اب اس کو میں اور صحیح نہیں کر سکتی۔ اور تمہاری وہ آوارہ بیوی کہاں جائے گی؟ ان کے سوال پر ضیاء نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ بس کریں، اس کا حساب بھی میں کر لوں گا، پر یہ ابھی میرے گھر سے جا رہا ہے۔ آپ نے اسے یہاں سے بھیجنا ہے یا میں یہاں سے جاؤں؟ میرے گھر آنے تک یہ یہاں مجھے اس گھر میں نظر نہیں آئے۔ وہ عالیہ بیگم کو وارننگ دیتا گھر سے باہر نکل گیا۔ آبدہ بیگم کی آنکھیں سکون و اطمینان سے چمکنے لگیں۔ وہ جانتی تھیں بیٹا غیرت مند ہے، ایسی لڑکی کو کبھی ساتھ نہیں رکھے گا جس کے تعلقات غیر مرد کے ساتھ ہوں۔ مہران باہر جائے گا، تم لوگ اسے ایئرپورٹ پہنچنے نہیں دو گے۔ وہ مجھے میرے دوست ایحان دلشیر کے فارم ہاؤس پر چاہیے۔ پورچ کے ایک طرف صف باندھے کھڑے گارڈز کو حکم دیا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئے۔ وہ سخت تاثرات لیے قدم پیچھے لینے لگا اور ایک بار پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اب کہ اس کی راہ کمرے کی طرف تھی، اس نے گہرے گہرے سانس بھرتے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کیا اور بنا کسی اور جانب دیکھے وہ صوفے پر گنے کسی انداز میں بیٹھا اور سر تھامتے صوفے کی پشت سے لگایا، ساتھ ہی آنکھیں بھی موند لیں۔ ایسے ہی کتنے لمحے سرکے تھے کہ گھٹنوں پر کسی کے نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولتے ہوئے جھٹکے سے سیدھا ہوا تو نورین سر جھکائے بیٹھی بے تحاشا بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش تھی، چہرہ لال، سرخ آنکھیں اور ناک گویا سرخ رنگ سے رنگ دیے گئے تھے، بال بکھرے ہوئے۔ اس کی نظریں چہرے سے ہٹتی نورین کے اپنے گھٹنے پر رکھے ہاتھ پر گئیں جہاں کاٹے جانے کا نشان تھا۔ نورین اس کے سامنے زمین پر بیٹھی تھی، جسم بھی لرزنے لگا تھا۔ وہ دراصل ضیاء سے ڈر رہی تھی، اس سے خوفزدہ تھی۔ اس کی ماں کے الفاظ وہ بھول نہیں پا رہی تھی، اس کے ساتھ وہ عورت ایسا کچھ کر گزرے گی اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا، بلکہ اسی دشمن نے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی کب دیا تھا۔ میں نے نہیں بلایا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اس کی آواز دھیمی تھی، وہ خود اس نے بدتمیزی کی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ ضیاء نے اس کی کمر سے تھاما اور اوپر اٹھایا۔ وہ اپنی دائیں تھائی پر بٹھاتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ یہ سب جیسے بھی جس کی بھی منشا کے مطابق ہوا تھا، وہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ تبھی تمہید و اذیت نہیں یہ مجھے لگتا ہے ادھر ہمدرد و اذیت لکھا ہے شاید، لیکن لکھا ہوا ہے تمدرد۔ لٹرلی اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا، تبھی ہمدرد و اذیت سے بلبلا رہا تھا۔ جانتا ہوں، آئی ایم سوری نورین۔ ضیاء کے منہ سے سوری سن نورین کے رونے میں مزید روانی آئی۔ وہ اس کے سینے میں مزید پناہ تلاش کرتی بری طرح بلکنے لگی۔ میں بد کردار نہیں ہوں، وہ رونے کے درمیان بولی۔ ضیاء نے اس کے بال سہلاتے اس کی گالوں پر لب رکھے۔ معلوم ہے تمہارے کردار کی وضاحت کم از کم مجھے نہیں چاہیے۔ وہ نورین کو پیچھے کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نورین بھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ پر جو تم نے دیکھا وہ آنٹی نے کہا۔ نورین کی آنکھیں
लबालब पानी से भरी थीं। वो ज़िया के बे इंतहा करीब थी। ज़िया के इतने करीब होने से ना इसे कोई झिझक महसूस हुई थी, ना ही कोई घिन या मनफी जज्बा महसूस हो रहा था। जो देखा सब गलत था, बहुत गलत, वो गलत जो तुम्हारे साथ होने वाला था, और इसका ज़िम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है। मेरी आंखें तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं देखती, ना मेरे कान तुम्हारे खिलाफ कुछ सुनते हैं। मैं अंधा और गूंगा हो जाता हूँ। वो नरमी से बोला तो नौरीन रोते हुए आंखें मीच गई। ये इस शख्स की कैसी मोहब्बत थी, कैसा यकीन था। अगर वो गलत नहीं भी समझ रहा था तो गुस्सा तो कर सकता था ना, अपना गुस्सा निकाल भी सकता था। इतना यकीन तो इसके बाबा ने भी इस पर नहीं किया था। ज़िया की नज़रें इसकी बंद आंखों से होती इसकी सुर्ख रखसार पर ठहरी, फिर जाविया बदला और लबों पर आ ठहरी। वो आंखें मीचता दिल में उठती अपनी अपनी तलब का गला घोंटने लगा, लेकिन बर्दाश्त ना हुआ तो नौरीन के चेहरे पर नरमी से झुका। नौरीन जो आंखें बंद किए हुए थी, इसकी इस शौक भरी जसारत पर पूरी आंखें खोल गईं, पर इसने मुज़ाहमत नहीं की, ना ज़िया को पीछे किया, ना खुद दूर होने की कोशिश की, बल्कि वापस अपनी आंखें बंद कर लीं। इसकी गैर होती हालत के पेश नज़र कुछ लम्हे बाद ज़िया पीछे हटा। कोई मुज़ाहमत ना देख दिल मज़ीद मनमनाया नहीं वैसे मनमनाया भी अच्छा वर्ड है, उर्दू का ही है, मुझे यही लगा मनमनाया, ठीक है। कोई मुज़ाहमत ना देख दिल मज़ीद मनमानियाँ करने को मचलने लगा। वो जांचने को एक बार फिर इसके चेहरे के करीब हुआ, पर इस बार भी कोई मज़ाहमत ना होते देख दिल हलक में धड़कने लगा। दूसरी जानिब नौरीन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दिल बाहर आने को था, पर वो आज ज़िया को झटक नहीं सकती थी। इसे खुद से दूर झटकने की तमाम तर वजूहात आज अपनी मौत आप मर गई थीं। एक, इसने इसे अपना एतबार सौंप कर जैसे इसे ख़रीद लिया था, इसकी रूह को असीर कर लिया था, इसे इज़्ज़त व एहतराम देकर इसे अपनी ही निगाहों में मौत पर कर दिया था। कुछ इसका लम्स पाकीज़गी में डूबा हुआ था। ये लम्स इसकी रूह में उतर के इसे मुअत्तर कर रहा था। हालांकि इस तरह इसको छूने वाला वो पहला शख्स था, फिर भी ये लम्स इसका दिल गुदगुदा रहा था, इसे अजीब से सरशारी से दो चार कर रहा था। वो ज़िया से खफा थी, नफरत की दावेदार थी कि ज़िया ने इसके बाप का एतबार इसके लिए ख़त्म किया था, पर आज एहसास हो रहा था कि इसके बाप का एतबार इसके लिए टूटा था, क्योंकि इसका एतबार ज़िया की तरह अंधा और बहरा नहीं था। इसे अब ज़िया का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था। आंखें और तेज़ी से मेचती वो ज़िया से बचने के लिए ज़िया के ही सीने से लग गई। खुद को ज़िया के सीने में छुपाते गोया पनाह तलब करनी चाहिए। अलबत्ता इसकी ये खूबसूरत और जानलेवा अदा मुकाबले के तमाम तर सोए एहसासात व जज्बात जगा गई थी। गला बंद हो रहा है, मैंने कोक पी है। ये नखरा और मज़ाहमत ना करने पर ज़िया सरशारी से मुस्कुराया, नौरीन को बाहों में थामते खड़ा हुआ और बेड पर लाया। नरमी से बेड पर लिटाते कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ करते खिड़की पर पर्दे डाल दिए। ये सब देखते नौरीन के पसीने छूटने लगे। कुछ देर पहले जो डिप्रेशन था वो सब हवा हो गया था। मेहरान खबीस तो जैसे भूल ही गया था। याद था तो अब सिर्फ ज़िया हैदर याद था। वो ज़िया को बेड की जानिब बढ़ते देखने लगी तो दिल हलक में आ गया। समझ नहीं आया क्या करे। इस वक्त इसे रोकना इसका मान तोड़ने के मुतरादिफ था और खौफ हद से सवा। ज़िया, वो बहुत धीमी आवाज़ में पुकारने लगी। जब ज़िया इसके पहलू में बैठा और तकिए पर नींद दराज हो गया और फिर नौरीन का बाजू पकड़ते इसे भी अपने साथ लिटा लिया। ये देख नौरीन ने सुकून की सांस खारिज की और मुस्कुराकर मुँह मज़ीद ज़िया के सीने के करीब करके आंखें मूंद ली। इस लम्हा वो खुद से इकरार कर रही थी कि शादी एक खूबसूरत रिश्ता है और शोहर की पनाह सबसे मीठी, महफूज और खूबसूरत आरामगाह। इसने कभी इतने हसीन एहसासात अपने दिल में पनपते महसूस ही नहीं किए थे, जिस कदर खूबसूरत जज्बात अभी इसके दिल में पैदा हो रहे थे। धड़कनें रक्स कर रही थीं। इसे पहली बार अपने नसीब पर रश्क आ रहा था। शायद दिल व दिमाग में मोहब्बत पनपने लगी थी, जो वो अपने पूर में फैलती महसूस कर रही थी। सिर्फ ज़िया के अंधे और बहरे यकीन पर अब इसे समझ आया था, औरत दौलत व मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम को क्यों फोकियत देती है। ये दो चीज़ें रिश्ते में जान कैसे डाल देती हैं, कैसे एक औरत को मौत पर कर देती हैं। अभी वो यही सब सोच रही थी कि इसका सारा इत्मीनान गारत हो गया। दिल सूखे पत्ते की तरह थर थर काँपने लगा कि ज़िया बहुत नरमी से इसे अपनी कैद में करता, अब इस पर गहरी बादल की तरह छाने लगा था। अपनी उंगलियां नौरीन की उंगलियों में फंसाता वो नौरीन की नाक से अपनी नाक मिस करने लगा था। तो बेख्तियार नौरीन खिलखिलाकर हंसी। ज़िया मोहब्बत भरी नज़रों से इसकी हंसी देखने लगा, फिर आहिस्ती से इसके माथे पर अपना पुरशिद्दत लम्स छोड़ा। वो कैसे बताती, शर्म का तकाजा था, वरना चीख कर बताती। आज ज़िया हैदर का छूना इसे इस कदर हसीन लग रहा था, अपना आप बहुत मोतबर और मोहतरम लग रहा था। हाँ, ज़िया हैदर ने अपनी मोहब्बत में मारका मारा था कि नौरीन के दिल को फतह किया था। तुम्हें खा जाऊं, नौरीन के कान के करीब झुकते इसने शरारत से कहा। पेट में जाकर आपका हाजमा ख़राब कर दूंगी, नौरीन भी शरारत से बोली। तो ज़िया ने नफ़ी में सर हिलाया तो नौरीन ने भी आखिर इसे आप कहते शोहर का मुकाम देते इसे मौत पर कर ही दिया था। ठीक है, फिर खाली चख लेता हूँ। हंसते हुए
وہ مزید نورین کے قریب ہوا تو نورین کا دل بری طرح دھڑکا۔ ضیا بے اختیار منہ سے پکارا ضیا نے پیچھے ہٹتی سے دیکھا۔ وہ زور زبردستی کا قائل نہیں تھا، جبکہ اس کی اس عمل سے نورین مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی اور اس کے گرد اپنی نازک باہیں لپیٹتے اس کے کشادہ سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی خود سپردگی کے اس انداز پر ضیا نے جھکتے شدت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اگلے گزرنے والے پل یقیناً بہت خوبصورت تھے، نورین کے لیے بھی اور ضیا کے لیے بھی، کہ محبت ایک پاکیزہ رشتے کو مکمل کرتی اپنی کامیابی پر آس پاس رقصاں تھیں۔ جاری ہے۔